बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से की है गुफ्तगू, बड़ी अहम गुफ्तगू और बड़ा अहम पैगाम दिया है। एक तो कौम के लिए पैगाम है, दूसरा उन लोगों के लिए पैगाम है जो ताकतवर लोग हैं और ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी न किसी तरीके से ख़त्म कर देंगे, यानी कि ख़त्म शुद्ध कर देंगे। जो बहुत बार ये कोशिशें की जा चुकी हैं, मगर आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को ख़त्म करने में वो ताकतवर शख्स नाकाम रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर हालत में मीनार पाकिस्तान पे जलसा करेगी, चाहे ताकतवर NOC दे या ना दे, जलसा तो होगा। और फिर इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में भी वकला की जानिब से एक पटिशन दायर की गई। फिर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में भी एक दरख्वास्त दायर की गई कि हमें NOC दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने आज 5 बजे तक टाइम दिया था डिप्टी कमिश्नर को, यानी कि इंतज़ामिया को, कि इसके ऊपर फैसला करें और तहरीक इंसाफ को जलसा करने के लिए इजाज़त दी जाए और एक जगह दी जाए जहाँ पर वो अपना जो अवामी इज्तिमा है कर सकें और अपनी जो राय है वो बयान कर सकें अवाम के सामने, या जो उनका आईनी हक है वो पूरा कर सकें। तो आज 5 बजे से लेके अभी तक किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट ऐसी नहीं हुई कि कोई कहा जा चुका हो इंतज़ामिया की जानिब से कि आपको ये जगह दे दी गई है। अभी तक मुशावरत चल रही है और वकला और डिप्टी कमिश्नर और जो इंतज़ामिया है वो मिले हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के साथ, और ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शहर से कहीं बाहर, राउंड शहर के इर्द गिर्द कहीं भी बाहर, मवेशी मंडी वाली साइड पे सोचा जा रहा है कि इनको एक जलसा करने की जगह दे दी जाए। इमरान खान साहब क्या कहते हैं? इमरान खान साहब ने कहा है कि बिल्कुल अगर जलसा ना करने दिया गया कल हमें, तो फिर पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा और लाहौर में जहाँ पर हमें रोका गया वहाँ पर ये एक जलसा होगा। एहतजाज की कॉल दे दूंगा, फिर मैं देखता हूँ कि ये लोग कैसे रोकते हैं। साथ में इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि लाहौर जलसे की इजाज़त देना इनका आईनी जो है ना वो एक जुरिडिक्शंस में आता है और वो इस हुकूमत के जुरिडिक्शंस में आता है, और आइन कहता है हमें कि आप अपना हक अदा करें, आप जलसे करें, आप जुलूस करें। तो जमहूरियत तबाह करने के लिए ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। जमहूरियत तबाह करने का मतलब आज़ादी ख़त्म करना होता है। जलसा करना हमारा आईनी हक है और सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत और आज़ादी को बचाने के लिए मीनार पाकिस्तान पर हम जलसा करेंगे, हर सूरत में करेंगे, ये कहा। और अलीमा खान साहिबा भी इसके ऊपर डट के कह चुकी हैं कि चाहे शलें करें, चाहे गोली बरसाएं, चाहे डंडे मारें, जो मर्जी करें, जलसा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी। आगे चलते हैं। इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात की गई है। इलेक्शन से पहले भी जलसा नहीं करने दिया गया हमें, तमाम लोगों ने मिलकर, तमाम ताकतवर लोगों ने, और अब भी रोका जा रहा है। एस्टैब्लिशमेंट ने इस्लामाबाद के जलसा करने की गारंटी दी थी, पाकिस्तान का हवाला दिया गया कि बड़े हालात नाजुक हैं, जिस पर हमने वो डिले कर दिया, मुलतवी किया। गारंटी के बावजूद इस्लामाबाद डिप्टी कमिश्नर ने आगे जलसे की इजाज़त ना दी, तो मीनार पाकिस्तान पर हम एहतजाज की कॉल दे देंगे, वहाँ पर ही बैठे बैठे। पहले भी हमें धोखा दिया गया, अगर अब हमें धोखा दिया गया या अब हमें रोका गया तो फिर एहतजाज की कॉल दे दूंगा। मुल्क की तारीख में पहली हुकूमत है जो नंगी होकर इतनी बेनकाब हुई है। ये जमहूरियत की तबाही कर रही है। इस टाइम जो हालात हैं वो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुशर्रफ के दौर में भी ऐसे नहीं थे, यानी कि वो एक डिक्टेटर था, उसने मार्शल लॉ लगाया था। तो मुशर्रफ के दौर में भी जलसे और जुलूसों की इजाज़त थी, एहतजाज करने की इजाज़त थी, मीडिया को बात करने की इजाज़त थी। यहाँ पर तो बिल्कुल ही मलिया मेट किया जा रहा है इस हुकूमत में। फिर काजी फैज़ ईसा साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मिलकर धांधली की है। इलेक्शन कमीशन जो है वो बाल कराता है और काजी फैज़ ईसा साहब इसको पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं। इनकी जो भी दरखास्तें हैं वो सब सुनी जाती हैं, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई दरखास्त दायर करती है तो वो मुस्तरद कर दी जाती है। इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर अमल होता है, इंतज़ामिया करवाती है, और इलेक्शन कमिश्नर जो है उसने धांधली की है। काजी फैज़ ईसा साहब ने धांधली करवाई है। जो कमिश्नर लियाकत चट्ठा रावलपिंडी का था उसने ये बिल्कुल दुरुस्त बात की है, लेकिन इसीलिए उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई।
اور اس کو غائب کر دیا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ آئینی ترامیم کے بینیفیشری ہیں براہ راست اور وہ توسیع چاہتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ الیکشن کا ہر کیس اپنے پاس لیتے ہیں۔ قاضی کی بیوی نے ڈائریکٹ میرے خلاف بیان دیا، اس کو تو ہمارے کیسز سے خود کو الگ کر لینا چاہیے تھا۔ فراڈ کور کرنے کے لیے 4 امپائرز کو ساتھ ملا کر یہ کام کیا جا رہا ہے، یہ سب چیزیں چلائی جا رہی ہیں۔ تو ملک کس طرف جا رہا ہے اس کی خاطر ہم نے مینار پاکستان پہ پوری قوم کو احتجاج کرنے کی اجازت بھی دینی ہے اور ہم نے جلسہ بھی کرنا ہے۔ ساتھ میں محمود الروان کمیشن کے حوالے سے بڑی باتیں کی جاتی ہیں، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ کیونکہ اس وقت بھی ملک میں یہی حالات تھے، ملک کے حالات مشرف اور ضیاء کے دور میں بھی اسی طرح کے تھے، تو جو محمود الرحمان کمیشن ہے وہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے کلیئر ڈائمنشن دیتی ہے کہ مجیب الرحمان کہاں پر کھڑا تھا اس ٹائم، اور اس ٹائم جو ایک جرنل تھا وہ کہاں پر کھڑا تھا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ پوری قوم ایک طرف کھڑی ہے اور ایک چھوٹا سا جو طاقتور طبقہ ہے وہ ایک طرف کھڑا ہے، تو یہ اس ٹائم بھی یہی حالات تھے۔ پھر آج بڑا ایک اہم ترین معاملہ سامنے آیا ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بنے تھے تب ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا سب سے پہلے کیس فل کورٹ لگا دی گئی تھی اور اس کے اوپر بڑی لمبی طویل سماعتیں 24 گھنٹے 12 گھنٹے کر کے ایک ایکٹ کو منظور کیا گیا تھا اور ساتھ میں اس کو الاؤ کیا گیا تھا کہ 3 ججز کی کمیٹی بن گئی تھی جو کیسز لگائے گی، جو فیصلے کرے گی کون سا کیس کس جج کے سامنے لگنا ہے اور کون سا کیس لگنے کے قابل ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک 3 رکنی ججز کی کمیٹی کے سامنے جائیں گے اور پھر وہ فیصلہ کریں گے، جس میں چیف جسٹس ہوگا وقت کا اور ساتھ میں 2 سینئر جج ہوں گے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ اس ٹائم یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ جو اختیارات اس سے پہلے جج کے تھے چیف جسٹس کے عمر عطا بندیال کے، ان کو کاٹا گیا تھا، پر کاٹے گئے تھے، ان کی طاقت کو ڈی ریل کرنے کے لیے، ان کے اختیارات کو ڈی ریل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے 2 اور ججز میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ تو ظاہر ہے 184 کے کیسز ہوں یا 183 کے، وہ اب 3 ججز کی مشاورت سے ہو رہے تھے، تو 3 میں سے 2 جب بھی کہتے تھے کہ یہ معاملہ اس سائڈ پہ جانا ہے تو پھر تیسرے کی کوئی بات نہیں سنی جاتی تھی۔ اب جو حکومت نے پر کاٹتے ہیں وہ ایک جج کو بیچ میں سے فارغ کیا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کے اختیارات بحال کرنے کی کوشش کی گئی ہے، دوبارہ طاقتور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ آرڈیننس عدلیہ کی آزادی پر ویسے تو حملہ ہے، اس کو چیلنج بھی کیا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک شخص کو اور اس کی ایکسٹینشن کو بچانے کے لیے یا اس پر عمل درآمد کے لیے بدنیتی پر مبنی قانون لایا گیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس ٹائم جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب بڑی بڑکیں مار رہے تھے عدالت کے فلور پر بیٹھ کے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، اسلام بھی کہتا ہے مشاورت کریں اور سب کچھ، اس ٹائم ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ میرے اپنے اختیارات میرے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا تھا فل کورٹ بنا کے۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اور ان کے چاہنے والوں کو، طاقتور کو اور حکومتوں کو یہ اندازہ ہوا، احساس ہوا کہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کے تو اختیارات میں کمی آ گئی ہے بہت زیادہ، اور یہی تو ہمارا بندہ ہے، یہی تو ہمارے لیے کام کر رہا ہے۔ پیچھے جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب جو ہیں، یہ تو جب بھی ایک کیس لگتا ہے اور اس کے سامنے کمیٹی کے سامنے جاتا ہے تو یہ 2 جج الگ ہو جاتے ہیں، قاضی اکیلا رہ جاتا ہے، تو یہ 2 جو جج ہیں یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ بینچ کیسے بنے گا۔ اس وجہ سے ایک نئی بدنیتی کے تحت، پہلے بھی PADM اور نون لیگ کی حکومت تھی، تو بدنیتی کے تحت یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل لایا گیا تھا۔ بھلے یہ اچھا تھا مگر بدنیتی تھی کہ ایک جج کے اختیارات ختم کر دیے جائیں۔ آج بھی بدنیتی کے تحت ایک جج کے اختیارات کو پاور دینے کے لیے اور ایک جج کو جو اس کی بات نہ سننے کے لیے ایک جج کو فارغ کیا گیا بیچ میں سے، وہ میں آپ کو ابھی ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کیا ہوا ہے جی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیشن 2 کی ذیلی شق 1 شامل پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کمیٹی میں چیف جسٹس پاکستان کے علاوہ ایک سینئر ترین جج، ایک چیف جسٹس آف پاکستان کا نام زدہ جو جج ہوگا وہ ہوگا، کوئی بھی جج ہو سکتا ہے،
شامل کیا جائے گا۔ آرڈیننس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 3 میں ترمیم شامل ہے۔ سیکشن 3 کی ذیلی شق 2 کے تحت آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت معاملے پر سماعت سے قبل مفاد عامہ کی وجوہات دینا ہوں گی۔ یعنی کہ میں آپ کو سمپل الفاظ میں بتاؤں کہ چیف جسٹس اس کو ویسے کا ویسے اختیار ہوگا۔ جو 2 اور جج ہوتے تھے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے، ان میں سے ایک سینئر ترین جج ہوگا۔ فار ایگزامپل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ایک منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، اور تیسرا جو جج ہے اس کو ڈسمس کیا گیا ہے، اس کمیٹی سے صرف نکال دیا گیا ہے، اور وہ اس لیے نکالا گیا ہے کہ منیب اختر 24 گھنٹے ہوتے تھے۔ اب جو چیف جسٹس ہوگا وہ کسی جج کو بھی کسی ٹائم بھی جب کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے گا تو کسی جج کو بھی اپنے ساتھ تیسرا ممبر کے طور پہ بلا سکے گا۔ یعنی کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ ایک اکثریت پوری کی گئی ہے دوبارہ نئے بینچز بنانے کے لیے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو طاقت دینے کے لیے، اور یہ بڑا دلچسپ ماحول بنایا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات چیلنج کیے جائیں گے اور کہاں تک یہ جاتی ہیں چیزیں۔ خیر آگے بات کرتے ہیں تو جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، ان کے حقوق پہ یہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ ان کو جو پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے حق دیا گیا تھا وہ اب اس کمیٹی سے نکالا گیا ہے، اور یہ چیلنج ہوگی یہ چیز۔ اب بات کرتے ہیں ڈاکٹر عارف علوی کی تھوڑی سی۔ جب میں صدر تھا تو مجھے اڈیالہ جیل عمران خان سے نہیں ملنے دیا گیا، مجھے شہداء سے نہیں ملنے دیا گیا، میں نے ہر شہید کے گھر فون کر کے تعزیت کی۔ یہ جو 9 مئی کے یا کوئی اور شہید تھے ان کی بات کی جا رہی جن کے اوپر ظلم ہوا۔ پھر ہماری جماعت پر ہر الزام ٹاپ سے باٹم تک یہ لگایا جاتا کہ یہ ایجنسیوں کے یہ بندے ہیں، اور ہر سطح پر کوشش کی کہ ڈائیلاگ ہو۔ کچھ لوگ میرے پاس آئے، وہ طاقتور تھے، کہا کہ 90 دنوں میں الیکشن ہوگا، ہم نے پیسے روک لیے ہیں، فنڈ روک لیا ہے، نیشنل اسمبلی سے قرارداد پاس کروا دی گئی ہے، KPK کا آپ نے لکھا کیا ہوگا، پھر پنجاب میں کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کام نہ کریں جو آپ کے وقار کے خلاف ہو، یعنی کہ صدر کو یہ کہا۔ تو میں نے آگے سے کہا کہ آپ ایسا کام نہ کریں جو پاکستان کے وقار کے خلاف ہو۔ جنرل باجوہ کی کیفیت نفسیاتی طور پر ایک ڈسٹرب انسان تھے، اور میں نے ان کو کہا کہ آپ کا ہاتھ نیوکلیئر بٹن پر نہیں ہونا چاہیے۔ تو جنرل باجوہ نے ہنس کر کہا کہ نیوکلیئر بٹن جو ہے اس پر میرا ہاتھ نہیں بلکہ کئی اور بھی ہاتھ ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے بات۔ اس کے علاوہ جنرل باجوہ ہر وقت آ کر بتاتے تھے کہ اسد عمر کی ویڈیو، فلاں کی ویڈیو، شاہ محمود کی ویڈیو، شاہ محمود کی ویڈیو، اور اس کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں ان کی ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں، پرائیویٹ ویڈیوز۔ تو میں نے ان کو ایک حضرت عمر فاروق کا واقعہ سنایا، اور مگر اس بات کے 10 منٹ بعد جنرل باجوہ صاحب نے جیب سے موبائل نکالا اور کہا کہ یہ دیکھیں میرے پاس جنرل فیض حمید کی بھی ویڈیو موجود ہے۔ یعنی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جنرل فیض حمید PTI کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے جنرل باجوہ کو ایک نفسیاتی شخص اور نفسیاتی مسائل کا شخص جو ہے وہ اس کا شکار انسان سمجھا، اور میں نے یہ دیکھا حکومت آئینی ترمیم بل نہیں لا رہی بلکہ آئینی تدفین لا رہی ہے، اور یہ آئین کی تدفین کرنا چاہتے ہیں۔ 8 فروری پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کیا، 8 فروری پاکستان کے عوام نے کیا ہے۔ 8 فروری کی انوکھی بات یہ ہے کہ قوم بن چکی ہے۔ قائد اعظم نے ملک بنایا تھا، عمران خان صاحب نے قوم بنا دی ہے۔ لیٹس سی کل پاکستان تحریک انصاف جلسہ مویشی منڈی میں کرتی ہے یا مینار پاکستان میں کرتی ہے، یا پھر پورا پاکستان جلسہ گاہ بنتا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔